बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की 72 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे फतह आवाज इस्लाम हरमजान। तो दोस्तों, जब पूरे सूबा जजीरा पर मुसलमानों का कब्जा हो गया तो वहां से कबीला अय्याद जो ईसाइयों मजहब रखता था जला वतन होकर हरकुल के मुल्क में चला गया और वहां सुकूनत इख्तियार कर ली। फरूक आजम रजी अल्लाह ताला ने इस बात से मुतला होकर हरकुल को लिखा, जो हम बयान कर रहे हैं, कि मुझको ये खबर पहुंची है कि कबाइल अरब से एक कबीला हमारा मुल्क छोड़कर तुम्हारे शहरों में चला गया है। अगर तुम इन अरबों को अपने मुल्क से निकाल ना दो तो हम इन तमाम ईसाइयों को जो हमारे मुल्क में आबाद हैं निकाल कर तुम्हारे पास भेज देंगे। तो ये खबर हरकुल ने इस फारूकी खत को पढ़ते ही फौरन कबीला अय्याद को 4000 नफूस पर मुश्तमिल था अपने इलाके से निकाल दिया और शाम और जजीरा में वापस आकर आबाद हुए। फरूक आजम ने इराक अजम पर हबीब बिन मुसलमा को और इराक अरब पर वलीद बिन अकबा को इंतजामी अफसर मुकर्रर फरमाया था। इन अरबों के वापस आने पर वलीद बिन अकबा को लिखा कि इन लोगों को इस्लाम लाने पर मजबूर ना करो, अगर वो जिजिया देना मंजूर करें तो कबूल कर लो, ये बात के सिवाय इस्लाम के कोई दरखास्त मंजूर न की जाएगी। जजिया अल अरब माबीन मक्का और मदीना और यमन के लिए मखसूस है। हाँ, इस शर्त के इन लोगों को जरूर पाबंद बनाओ कि जिन लड़कों के वालिदैन मुसलमान हो गए हैं इनको ईसाई ना बनाए, यानी मुसलमानों की औलाद को ईसाई बनाने की कोशिश ना करें और जो मुसलमान होना चाहे इसको ना रोके। वलीद बिन अकबा ने इस हुक्म में फरूकी की तामील की चंद रोज के बाद अय्याद ने एक सफारत मदीना मुनव्वरा भेजी, हमसे कोई रकम जजिया के नाम से वसूल ना की जाए। फरूक आजम ने इनकी इस दरख्वास्त को मंजूर करके जिजिया से वो चंदा रकम सदका के नाम से वसूल करने का हुक्म वहां के आमल को लिख कर भेजा और कबीला अय्याद ने इसको बखुशी मंजूर कर लिया। चंद रोज के बाद कबीला अय्याद ने वलीद बिन अकबा की शिकायत की तो हजरत फरूक आजम ने इन्हें मजूर करके इनकी जगह फरात बिन हियान और हिंद बिन अमर को मुकर्रर फरमाया। इस जगह पर हम ये बात काबिल जिक्र है कि सूबा जजिया की फतह को बाज़ मुअर्रिखीन ने फतवा शामिल किया है। बहरहाल इयाज बिन गनम और खालिद बिन वलीद जो इयाज बिन गनम के कमकी बनकर आए थे हजरत अबू उबैदा के अफवाज यानी अफवाज शाम से आए थे। सूबा जजीरा की फतह को शाम और इराक दोनों के फतवात में शामिल समझना चाहिए। आमतौर पर लोग कहते हैं कि फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने तख्त खिलाफत पर बैठते ही हजरत खालिद बिन वलीद को माजूर कर दिया था, लेकिन इस बात को समझने में लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है। फरूक आजम ने शुरू अहद खिलाफत में खालिद बिन वलीद को हकीकी तौर पर मजूर नहीं किया था, बल्कि इनका दर्जा किसी कदर कम किया था। पहले खालिद बिन वलीद सिपा सलार आजम थे, फरूक आजम ने इनको नायब सिपा सलार आजम बना दिया था। इसकी एक दर्जा टूटने से इनकी जिम्मेदारियों में कोई नुमाया फर्क न आया था, सिर्फ इस बात की रोकथाम हो गई थी कि वो आजादाना तौर पर मुसलमानों की जमीयत को किसी खतरा के मुकाम पर नहीं ले जा सकते और हजरत अबू उबैदा की रजामंदी और इजाजत इनको हासिल करना पड़ती थी। खालिद बिन वलीद की मजूली का असल वाकया सन 17 हिजरी के आखिरी महीनों में हुआ और इसकी तफसील इस तरह है कि फरूक आजम हर सरदार फौज, हर आमल, हर हिस्सा फौज, हर शहर के हाल से बाखबर रहते थे। आपके पर्चा नवीस हर फौज और शहर में मौजूद होते थे और बिला कमो कास्त जरूरी हालात से खुफिया खलीफा वक्त को आगाह रखते थे। हालांकि हर एक आमल और हर एक सरदार फौज खुद भी अपने हालात की इतला दरबार खिलाफत में भेजता रहता था। फरूक आजम को इनके पर्चा नवीस ने इतला दी कि खालिद बिन वलीद जो सूबा जजीरा की फतह से वापस मुल्क शाम में आए हैं अपने साथ बेहद माल दौलत लाए हैं और उन्होंने अपनी मद्दाह की सलाह में
بن قیس شاعر کو 10,000 درہم دیے ہیں۔ فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا کہ خالد بن ولید سے سر مجلس دریافت کیا جائے کہ تم نے الشاد کو انعام اپنی گرہ سے دیا ہے یا بیت المال سے؟ اگر اپنی گرہ سے دیا ہے تو اسراف ہے، اور بیت المال سے دیا ہے تو خیانت، دونوں صورتوں میں معذولی کے قابل ہو۔ خالد بن ولید کا امامہ اتار کر اسی امامہ سے ان کی گردن بند دی جائے۔ قاصد سے فاروق اعظم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر خالد بن ولید اپنی غلطی کا اقرار کریں تو ان سے درگزر کی جائے۔ چنانچہ وہ مجمع عام میں بلائے گئے مقاصد سے نے ان سے پوچھا کہ یہ انعام تم نے کہاں سے دیا؟ خالد بن ولید یہ سن کر خاموش رہے اور اپنی خطا کا اقرار کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ مجبوراً قاصد نے ان کا امامہ اتار کے اسی سے ان کی گردن باندھی اور پھر دوبارہ دریافت کیا تو خالد بن ولید نے کہا کہ اشش کی جو میں نے اپنے مال سے انعام دیا بیت المال سے نہیں دیا۔ قاصد نے یہ سنتے ہی گردن کھول دیا اور فاروق اعظم کو اس کفیت کی اطلاع دی۔ فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو جواب وحی کے لیے مدینہ منورہ میں طلب کیا۔ خالد بن ولید نے حاضر ہو کر کہا کہ عمر واللہ تم میرے معاملے میں انصاف نہیں کرتے ہو۔ فاروق اعظم نے کہا کہ تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی اور اس قدر انعام و صلہ شاعر کو تم نے کہاں سے دیا؟ خالد بن ولید نے کہا کہ مال غنیمت سے جو میرے حصے میں آیا تھا انعام دیا تھا۔ پھر خالد بن ولید نے کہا کہ اچھا 60,000 سے جو کچھ زیادہ ہو وہ بیت المال میں جمع کر لاؤ۔ چنانچہ حساب کرنے پر 20,000 زائد نکلے اور بیت المال میں جمع کر دیے گئے۔ اس کے بعد دونوں حضرات میں صفائی ہوگی اور کوئی وجہ قدود باقی نہ رہے گی۔ خالد بن ولید کے متعلق یہ شکایت شروع سے تھی کہ فوجی حساب و کتاب کو صاف نہ کرتے اور مکمل حساب نہ سمجھاتے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ آزادانہ صرف کر دیا کرتے تھے اور ان کی شاہ خرچیاں اکثر اوقات کسی قاعدے کے ماتحت نہ آ سکتی تھیں۔ اس لیے فاروق اعظم نے ان کا ایک درجہ توڑ دیا تھا اور اب چشم نمائی کے طور پر دارالخوابہ میں طلب فرما کر ایک نوٹ تنبیہ کر دی تھی۔ سن 14 ہجری سے فاروق اعظم کو سرداران لشکر کی رپورٹوں اور عراق کی طرف سے آنے والے سپاہیوں کے معائنہ سے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ عربوں کو عراق کی آب و ہوا موافق نہیں آتی۔ چنانچہ آپ نے احکام جاری کیے کہ اہل عرب کے لیے ایسی چھاؤنیاں قائم کی جائیں جن کی آب و ہوا ملک عرب سے بہت مشابہ صحت بخش ہو۔ جب لڑائی کے کام سے فارغ ہوا کریں ان کی چھاؤنیوں میں آ کر قیام کیا کریں۔ اسی زمانے میں بصرہ کے قیام پر فوجی چھاؤنی دجلہ کے قریب قائم کی گئی۔ اس چھاؤنی میں صرف پھوس کے چھپر تھے۔ جب لشکری لوگ کسی مہم پر جاتے تھے ان چھپروں کے آگ لگا جاتے تھے، واپس آ کر پھر ضرورت کے موافق چھپر ڈال دیا کرتے تھے۔ سن 17 ہجری میں فاروق اعظم نے بصرہ میں مکانات بنائے اور ایک دوسری چھاؤنی یعنی کہ کوفہ کے آباد کرنے کی منظوری دی۔ اسی سال بصرہ میں مکانات بنتے شروع ہوئے اور اسی سال کوفہ کی آبادی شروع ہوئی اور ان دو مقامات آب و ہوا عربوں کو بہت موافق آئی اور چند روز کے بعد یہ دونوں شہر اسلامی طاقت کے مرکز شمار ہونے لگے۔ تو دوستو اس میں ایرانیوں کا نامی سردار ہرمزان جنگ قادسیہ سے فارغ ہو کے صوبہ اہواز کے دار صدر خصاص میں آ کر اس علاقے کے تمام متعلقہ شہروں میں مقابض ہو کر فوجی جمع کرنے کی کوشش میں مصروف ہوا اور رفتہ رفتہ اس علاقے پر خود مختارانہ حکومت کر کے اپنی حدود حکومت کو وسیع کرنا شروع کیا۔ کوفہ بصرہ کی چھاؤنیوں سے اسلامی افواج نے اس پر حملہ کیا اور شکست پر شکست دے کر صوبہ اہواز پر قبضہ رکھنے کے لیے جزیہ دے کر مسلمانوں سے صلح کر دی۔ چند روز کے بعد ہرمزان نے بغاوت اختیار کی اور مقام سوک اہواز میں اسلامی فوج سے شکست کر مقام رام ہرمز میں جا کر پناہ لی۔ اس مرتبہ ہرمزان نے عاجز ہو کر پھر صلح کی درخواست پیش کی اور ادائے جزیہ کی شرط پر مسلمانوں نے باقی علاقہ ہرمزان کی قبضہ چھوڑ کر اس سے پھر صلح کر لی۔ حضرت ہرقوس بن زبیر ساتھی
فاتح آواز نے جبل حواز پر ڈیرے ڈال کر علاقہ آواز کے ویران شدہ شہروں کی آبادی کا کام شروع کیا۔ اسی عرصہ میں خبریں پہنچی کہ یزو جرو شاد فارس نے بہت سی فوجیں جمع کر کے مسلمانوں پر پھر چڑھائی کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ اس خبر کو سن کر حضرت فاروق اعظم نے حضرت سعد بن وقاص کو لکھا کہ اس خطرہ کی سد باب کے لیے مختلف سمتوں سے مختلف راستوں پر اسلامی دستے متعین کر دو۔ چنانچہ حضرت سعدی نے ایک دستہ احتیاط ہرمزان کے مقابل رام ہرمز کی جانب بھی متعین کیا، کیونکہ ہرمزان کے احکام کی تعمیل اور اس عزام کی قیام بنانے کی تدبیر میں مصروف تھے۔ ابو موسیٰ نے تشتر کی جانب حرکت کے قریب پہنچ کر لڑائیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ ہرمزان نے اول کئی مارکے میدان میں کیے، پھر تشتر میں مسور ہو کر مدافعت میں مستعد ہوئے۔ بہت سی لڑائیاں حملہ آوریوں کے بعد شہر تشتر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ہرمزان نے تشتر کے قلعہ پر پناہ لی۔ قریب تھا کہ قلعہ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے کہ ہرمزان نے ابو موسیٰ کی خدمت میں یہ درخواست بھیجی کہ میں اپنے آپ کو اس شرط پر تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ مجھ کو فاروق اعظم کی خدمت میں بھیج دیا جائے اور میرے معاملہ کو انہیں کے فیصلہ پر چھوڑ دیا جائے۔ ابو موسیٰ نے اس شرط کو منظور کیا۔ چنانچہ ہرمزان کو انس بن مالک اور اغف بن قیس وغیرہ کے ایک سفارت کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر ہرمزان نے مرسا تاج سر پر رکھا اور رزق برق سار لباس پہنا۔ فاروق اعظم نے جب ایسے بڑے سردار کو اس طرح گرفتار دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہرمز نے پوچھا کہ تم نے کئی مرتبہ بد عہدی کی ہے، اس کی سزا میں تمہارے ساتھ کس قسم کا سلوک دی؟ بتاؤ کہ تم اپنی برات اور معذرت میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہرمز نے کہا مجھے خوف ہے کہ کہیں تم میری طرف سے معذرت سنے بغیر ہی مجھے کو قتل نہ کر دو۔ فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، تم خوف نہ کرو، تمہاری معذرت ضرور سنی جائے گی۔ پھر ہرمزان نے پانی مانگا۔ پانی آیا تو ہرمزان نے پیالہ ہاتھ میں لے کر کہا مجھے خوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں تم مجھ کو پانی پینے کی حالت میں قتل نہ کر دو۔ فاروق اعظم نے فرمایا تم مطلق خوف نہ کرو، جب تک پانی نہ پی لو اس وقت تک تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہرمزان نے یہ سنتے ہی پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا کہ میں پانی نہیں پیتا ہوں، اس شرط کے موافق اب تم مجھ کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے مجھ کو امان دے دیا ہے۔ تو دوستو، فاروق اعظم نے یہ سن کر فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، ہم نے تجھ کو امان نہیں دی۔ حضرت انس بن مالک فوراً بول اٹھے کہ امیر المومنین ہرمزان سچ کہتا ہے، آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جب تک پورا حال نہ کرو گے اور پانی نہ پی لو گے کسی خطرہ میں نہ ڈالے جاؤ گے۔ فاروق اعظم سن کر حیران رہ گیا اور ہرمزان سے مخاطب ہو کر بولے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مگر میں تم کو کوئی دھوکہ نہیں دوں گا، مناسب ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ہرمزان نے اس وقت کلمہ توحید پڑھا۔ فاروق اعظم بہت خوش ہوئے۔ ہرمزان کو مدینے میں رہنے کی جگہ دی، 2000 سالانہ تنخواہ مقرر کی اور اس کے بعد مہم فارس میں اکثر ہرمزان سے مشورہ لیتے رہتے تھے۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے انس بن مالک اور اخف بن قیس وغیرہ ارکان سفارت سے مخاطب ہو کر کہا شاید تم لوگ زمیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اسی لیے یہ بار بار بغاوت اختیار کرتے ہیں۔ یہ سن کر اخف بن قیس نے جواباً عرض کیا کہ امیر المومنین ہم ہمیشہ اپنے وعدوں کا ایفا کرتے ہیں اور نہایت رافت، محبت اور برتاؤ زمیوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی بار بار بغاوت اور سرکشی کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ نے ہم کو بلاؤ فارس میں آگے بڑھنے کی ممانعت کر دی ہے۔ اہل فارس کا بادشاہ یزو جرد فارس کے شہر موجود میں ہے۔ جب تک یزو جرد فارس کے ملک میں زندہ سلام موجود ہوگا اس وقت تک اہل فارس لڑنے اور ہمارا مقابلہ کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ فاروق اعظم نے اخف کے کلام کی تصدیق کی اور اس کے بعد فارس میں اسلامی فوجوں کی پیش قدمی کی اجازت دے دی۔ تو دوستو،
اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔